बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत खूबसूरत थी। मेरे वालिदैन मर गए तो मामू मुझे अपने साथ ले आए। मामी हमेशा मेरे खिलाफ रहती। वो मेरे किरदार पे बात करती रहती और कहती, तुम एक दिन हमारा मुंह काला करवाओगी, किसी के साथ भाग जाएगी ये, तुम इसको घर से निकाल दो। लेकिन मामू इन्हें बहुत बुरे तरीके से डांटते थे और उनका मेरे खिलाफ गुस्सा नफरत बढ़ती गई। जब एक दिन अचानक मुझे पता चला कि मैं हामला हूँ, ये बात मामी को पता चली तो उन्होंने चीख चीख कर पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया कि ये जिसका बच्चा है मुझे उसी वक्त उसके साथ निकाह करके भेज देगी। पर जो टेस्ट रिपोर्ट में आया, सबके साथ मेरी भी जान निकल गई कि कभी कभी इंसान के साथ ऐसी बात हो जाती है, वो चाहता है कि इसके बारे में किसी को पता ना चले, लेकिन मेरी आंखों के सामने सारा मोहल्ला इकट्ठा था, गंदी गंदी नज़र से देख रहा था। मुझे कभी ये अंदाज़ा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा भी आएगा। मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं किसी बाजार में खड़ी हूँ और ये सब लोग मेरे खरीदार हैं। मैंने सर झुकाया हुआ था और मेरे माँ बाप मुझे याद आ रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं चाहती थी कि आज ही ऐसा कोई तूफान आ जाए, लेकिन ये बात यहाँ पर ना हो। पर थोड़ी ही बाद वो बात किसी मौत के ऐलान की तरह गूंजने लगी। मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई और मैं बेहोश होकर गिर गई, क्योंकि मुझे ये कहा जा रहा था कि मैं सारे मोहल्ले के साथ, मेरा नाम राबिया है, मैं पैदा हुई तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। सब कहते थे ये बच्ची तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा प्यारी है। और जवान होकर मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अपनी मिसाल आप थी। मैं ऐसी लड़की थी जिसको कोई शख्स देखकर यही कहता कि हमने इससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी। ये अपने चेहरे पे क्या लगाती है, ये खुद के साथ ऐसा क्या करती है कि इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन असल बात तो ये थी कि मैं कुछ भी नहीं करती थी। मेरी खूबसूरती बिल्कुल कुदरती थी। मेरे पास इतना वक्त भी नहीं था और ना ही पैसा था। हम लोग कोई ज़्यादा अमीर लोग नहीं थे। मेरे बाबा इस दुनिया से जा चुके थे और मेरी माँ, इस दुनिया में कोई भी उसका नहीं था। सिर्फ मेरे एक मामू थे जिनके साथ मेरी माँ का आना जाना था और कहती थी कि ये बहुत अच्छे इंसान है। मेरी माँ भी बीमार रहने लगी और बिलाखिर इस दुनिया से चली गई। उसने मुझे मेरे मामू के हवाले कर दिया और कहा कि इसका ख्याल रखना। वो वाकई बहुत अच्छे इंसान थे। उनका नाम अब्बास था। मैं उनके घर चली गई। उनका एक ही बेटा था जो 10 साल का था और एक बेटी जो 12 साल की थी। इनकी शादी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, बीवी भी जवानी थी। मैं इनके घर में रहने लगी और मुझे इनके घर में रहते हुए 1 साल हो गया। मेरे मामू ने मेरी मामी को कहा कि राबिया यहाँ पर रहेगी, तो वो राज़ी नहीं थी। उनका कहना था कि हम किसी की जवान बेटी का बोझ नहीं उठाएंगे। जवान लड़कियों की जिम्मेदारी होती है और ये भी है भी इतनी खूबसूरत, कल कला को हमें इसकी शादी भी करनी पड़ेगी। मेरे मामू ने कहा देखेंगे क्या होगा, अभी इसको सड़क पर तो फेंक नहीं सकते। उन्होंने उनको ये कह के तसल्ली दे दी कि तुम इससे सारे घर के काम करवा लिया करना, तुम्हें एक मददगार मिल जाएगी, और क्या चाहिए। फिर मुझे मामू ने यह भी कहा बेटा इस बात का बुरा ना मनाना। मैंने कहा नहीं, मैंने ये बात इसलिए की है ताकि वो तुम्हें इस घर में रहने दे। इस घर में इसका ही राज चलता है, इस घर में वो तुम्हें रख सके। वो मेरे से 10 साल छोटी, इसलिए मुझ पे बहुत ज़्यादा हुक्म चलाती है। तुम समझ सकती हो ना। मैंने कहा मामू मैं इस घर में रहूँगी तो फिर पूरा दिन क्या करूँगी। अच्छी बात है अगर घर का काम कर लूँगी तो मेरा भी वक्त अच्छा गुजर जाएगा। उन्होंने कहा तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। तुम्हारी माँ मेरी बहन तो नहीं थी, लेकिन बहनों जैसी थी। वो मेरी कज़न थी। वो बहुत अच्छी इंसान थी। उसने तुम्हारी तरबियत बहुत अच्छी की है। मैं इस घर में रहने लगी, लेकिन मेरी मामी ना सिर्फ मुझसे घर के काम करवाती बल्कि ताने भी दिया करती और गुस्सा भी मुझी पर निकाला करती कि ये इतनी खूबसूरत लड़की है। ऐसी लड़कियों ने सारे मोहल्ले को पीछे लगाया होता है जिनकी शक्ल सूरत इस काबिल नहीं होती। हमारे मोहल्ले में वैसे भी इस तरह के लोग रहते थे। यहाँ पर एक छोटा सा चौक बना हुआ था। यहाँ पर हमेशा जवान लड़के सिगरेट पीते रहते और लड़कियों को देखकर बातें करते रहते। उन्होंने वहाँ पर अड्डा बनाया हुआ था। उनको वहाँ से हटाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वहाँ से हटते नहीं थे। वो कहते थे ये जो किसी की मलकियत नहीं है। बात उनकी भी ठीक थी कि चौक में खाने पीने की दुकान भी थी, इसलिए यहाँ हमेशा रश लगा रहता। आप किस किस को वहाँ से हटा सकते थे। हमारा मसला ये था कि हमारा घर यहाँ से बहुत ही करीब था और हमारी खिड़की चौक की तरफ खुलती थी। गर्मी में भी हम खिड़की को नहीं खोल सकते थे क्योंकि सामने कोई ना कोई खड़ा नजर आता। मेरी मामी को मुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। दरअसल मेरी माँ पसंद की शादी की थी
اس لیے وہ کہتی تھی کہ تمہاری ماں بھی ایسی اور تم بھی ایسی ہی نکلو گی، اپنی ماں کی طرح پسند کی شادی کرو گی، جبکہ پسند کی شادی کرنا کون سا گناہ تھا، لیکن ان کے لیے جو کہ ان کی شادی تو پسند کی نہیں تھی، لیکن شادی زبردستی کرائی گئی تھی۔ وہ میرے ماموں سے 10 سال چھوٹی تھی اور کسی آپسی لڑائی جھگڑے کے چکر میں ان کی شادی کروا دی گئی۔ دونوں خاندان نے صلح کر لی اور ساتھ میری ممانی کو قربان کر دیا۔ وہ میرے ماموں کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی، اس گھر میں اس لیے رہ رہی تھی کیونکہ اچھا کھانا پینا اور پہننے کو مل رہا تھا، نہیں تو کب کی چلی جاتی اور کہتی میں نے تو اپنے بچوں کے لیے سمجھوتا کر کے بیٹھی ہوئی ہوں میں۔ ایک دن صبح دودھ والا آیا تو میں جاگ رہی تھی، ویسے تو ماموں یہ سب صبح دیکھا کرتے۔ میں پتیلا لے کے باہر گئی اور میں نے جا کر دودھ لے لیا۔ دودھ والے نے مجھے کہا کہ آپ کون ہیں؟ پہلے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ دودھ والا بھی نوجوان تھا۔ میں نے کہا کہ میں بھی اسی گھر میں رہتی ہوں۔ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے کہا ایک بات کہوں، برا تو نہیں منانا؟ میں نے کہا جی بتائیے۔ اس نے کہا آپ بہت خوبصورت ہے۔ ابھی میں اس بات کا رد عمل نہیں دیا تھا کہ مامی مجھے گالیاں دینا شروع کر دی۔ کہا چلی جاؤ۔ میں تو اندر چلی آئی، پر تھوڑی ہی دیر بعد وہ میرے ماموں کو سب بات بتانے لگی کہ یہ صبح صبح اپنا رنگ روپ دکھانے دودھ والے کے ساتھ باتیں کر رہی تھی اور وہ بھی کھڑا ہو کے اس کی تعریف کر رہا تھا۔ میں نے کہا ماموں اس نے ایک بات بولی تھی لیکن میں نے ابھی اس کو جواب نہیں دیا تھا اور مامی آ گئی۔ مامی نے پہلے مجھے غلط سمجھ لیا۔ میری مامی نے کہا میں نے کہنا تھا نا کہ تم نے کیا جواب دینا تھا۔ اچھا ہوا کہ وہ سب شروع ہونے سے پہلے میں وہاں پر آ گئی۔ میرے ماموں سر پکڑ کے بیٹھ کے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ شاید تھوڑے بہت پریشان ضرور تھے۔ آج تو انہوں نے مجھ کو بھی سختی سے منع کر دیا کہ آئندہ اس طرح کچھ ہوا تو تمہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں، یہ میرا کام ہے۔ میں سو رہا ہوں، اگر نہیں جاتا ہوں تو میں بازار سے دودھ لے آتا، لیکن تم نہیں جانا۔ میں نے کہا کہ میں تو صرف مدد کرنا چاہ رہی تھی۔ میرے ماموں نے کہا نہیں چاہیے تمہاری مدد، جس کام سے تمہیں منع کریں وہ کام تم مت کرو۔ میں پورا دن اسی بارے میں سوچتی رہ گئی۔ کیا خوبصورت ہونا بھی میری غلطی تھی؟ جب کوئی بدصورت ہوتا ہے تو اسے بھی اس بات کی سزا دی جاتی ہے، جبکہ اس کی بھی کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ میری زندگی کے دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ اب تو ماموں بھی مجھے ہر بات پہ ڈانٹ دیا کرتے۔ اب ان کا رویہ اتنا برا تو نہیں تھا، لیکن وہ مامی کی کسی بات کو بھی خالی نہیں جانے دیتے تھے، کوئی نہ کوئی رد عمل ضرور دیتے تھے۔ شاید مامی کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے کیونکہ وہ ان کی بیوی تھی، انہوں نے اس کے ساتھ ہی رہنا تھا، لیکن یہ سب ہونے کے باوجود میری مامی کی نفرت ختم نہیں ہو سکی تھی۔ وہ بار بار یہی کہتی کہ بد کردار ہے، اس کو گھر سے نکال دو، یہ بڑی چلاک ہے، اس نے لوگوں کے ساتھ رابطے رکھے ہوئے ہیں، ہمیں کیا پتہ یہ کیا کرتی رہتی ہے۔ کل کلا کو اچانک کی کوئی بات سامنے آ گئی تو میں اس کو گھر سے نکال دوں گی۔ میری مامی تو میری دشمنی ہو گئی تھی، لیکن مجھے گھر سے نکال کر باہر نہیں پھینک سکتی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ آج کل ہمارے محلے میں ایک بات پھیلی ہوئی تھی، اس محلے کی کسی لڑکی کے ساتھ کسی نے بہت برا کیا تھا، لیکن وہ لڑکی کوئی عام سے گھر کی نہیں تھی بلکہ بہت بڑے خاندان کی بیٹی تھی۔ اس لیے یہ کیس پولیس میں چلا گیا اور اب سارے محلے کے ڈی این اے ٹیسٹ ہو رہے تھے تاکہ پتہ چلے کہ اس لڑکی کے ساتھ کس نے برا کیا، اور مجھے یہ بات بھی میری مامی کی زبان ہی پتہ چلی۔ ویسے مجھے اس لڑکی کے لیے بہت افسوس تھا، لیکن پولیس والوں کا یہ طریقہ بہت اچھا تھا، اس طرح ملزم کو پکڑا جا سکتا تھا، نہیں تو وہ کبھی بھی پکڑا نہ جاتا۔ اور وہ لوگ ویسے بھی بہت زیادہ امیر تھے، ان کا کہنا تھا کہ اس محلے کی ساری لڑکیاں ہی تو ہماری بیٹیوں کی طرح ہیں، اور اگر ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو سکتا تو کل کلاں کو کسی اور کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے اس مجرم کو پکڑنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر ایک ہفتے کے اندر مجرم پکڑا بھی گیا۔ انہی کا کوئی رشتہ دار تھا جو ساتھ والے گھر میں رہتا تھا، اور اس نے سوچا کہ اس پہ شک نہیں آئے گا، اسی لیے اس نے یہ سب کیا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، جس پر سب سے کم شک ہوتا ہے نا، اسی پہ زیادہ شک کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے یہ گناہ کیا تو مجھے کوئی شک نہیں کرے گا۔ ایک دن ممانی نے مجھے ایسی باتیں سنانا شروع کر دی کیونکہ میرے ہاتھ سے ایک گلاس گر کے ٹوٹ گیا تھا۔ انہوں نے کہا تو اپنے آپ کو بہت نازک سمجھتی ہو، اپنی ماں کی طرح، خود پہ بڑا غرور ہے تجھے اپنی شکل پر بھی، میں تجھے اس گھر سے نکال دوں گی۔ وہ مسلسل مجھے ڈانٹ رہی تھی، اس وجہ سے مجھے ذلیل کر رہی تھی۔ میں نے ان کو کہہ دیا اگر آپ مجھے یہاں سے نکلوانا چاہتی ہیں تو پھر نکلوا دیں،
اپنے شوہر کے آگے تو آپ کی چلتی نہیں ہے، مجھے باتیں سناتی رہتی ہیں، لیکن وہ بھی آپ کی کوئی بات نہیں مانتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے یہاں رہ کے بہت خوشی ملتی ہے؟ میں ادھر بہت سکون سے ہوں۔ اگر مجھے یہاں سے نکال بھی دیں گی نا تو میرا کہیں نہ کہیں اور انتظام ہو جائے گا۔ اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے، جو میرے حق میں بہتر ہوگا وہی ملے گا، لیکن آپ کی بلا وجہ کی نفرت سے تو میری جان چھوٹ جائے گی۔ آخر میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ پورا دن گدھوں کی طرح کام کرتی ہوں، کھانا پکاتی ہوں، آپ کی باتیں سنتی رہتی ہوں۔ مامی، اتنی نفرت کسی سے نہیں کرنا چاہیے، نفرت کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے نا۔ میں تو آج اس طرح بول رہی تھی جیسے میرے اندر سے صبر ختم ہو گیا ہو۔ میں اپنی مامی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی، میں ان کے ساتھ جھگڑا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے اس بات کو میری زبان درازی سمجھا اور اس کے بعد مجھے خوب باتیں سنائیں۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ آج رات کو میرے ماموں سے میری شکایت نہیں کی تھی۔ مجھے لگا کہ آج تو میری بہت بڑی کلاس لگے گی اور شاید میرے ماموں غصے میں آ کر مجھے گھر سے ہی نکال دیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید مامی کے دل میں میرے لیے جگہ بن گئی ہے اور یہ سوچنے لگی کہ وہ مجھے بلا وجہ نفرت کر کے میرے ساتھ ظلم کر رہی تھی۔ میں تو یہی چاہتی تھی کہ وہ بے شک مجھے اچھا نہ سمجھے، لیکن کم سے کم مجھے باتیں تو نہ سنائے۔ میں ساری زندگی ان کے گھر میں پڑی رہتی، ان کے کام کرنے کو تیار تھی، لیکن بدلے میں مجھے تھوڑی سی عزت چاہیے تھی۔ میرے نصیب میں محبت نہیں تھی، یہ تو مجھے پتا تھا، عزت تو مل سکتی تھی نا۔ پھر ایک دن اچانک ہی میری طبیعت خراب ہوگی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا تھا، نیند ہی آئی جا رہی تھی، مجھ سے اپنے پیروں پہ کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا اور گھر کے سارے کام پڑے ہوئے تھے۔ آج ماموں بھی گھر پہ نہیں تھے۔ میں نے اپنی ممانی کو اپنی مجبوری سنائی۔ مجھ سے بالکل کھڑا نہیں ہوا جا رہا مامی، ابھی رات کا کھانا بنانا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی بات کرے گی، لیکن دل میں تھوڑی سی امید تھی شاید وہ یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گی۔ جب سے ہماری ایک دوسرے کے ساتھ آخری بحث ہوئی تھی مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی، مجھے کوئی بات سنائی بھی نہیں تھی، اس لیے میں ان سے کہہ دیا کہ میری طبیعت بہت خراب ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید ان کے دل میں رحم جاگ جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، رات کا کھانا میں بنا لوں گی، ویسے بھی تمہارے ماموں نے تو گھر آ جانا نہیں ہے، اتنا کام بھی نہیں ہے، تم جا کر سو جاؤ، لیکن صبح جلدی اٹھ جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں ایسے ہی کروں گی۔ میں بہت خوش تھی اور میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھی آ گئے تھے۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب ممانی نے میرا ساتھ دیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا کے سکون سے سو گئی اور پتہ نہیں چلا کس ٹائم صبح اٹھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، صبح اٹھ کر اپنے کاموں میں لگ گئی۔ اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد میری طبیعت اچانک خراب ہونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جبکہ میں وہی کام کر رہی تھی، وہی کھانا وغیرہ پکا رہی تھی۔ میری طبیعت بگڑ رہی تھی، مجھے بہت زیادہ الٹیاں آ رہی تھی، چکر بھی آ رہے تھے۔ ایک دفعہ تو ماموں کے سامنے ہی چکرا کے گر گئی۔ ماموں بھی مجھے حیران ہو کے دیکھ رہے تھے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے جو میری طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اتنا تو حق ہے نا اس کا۔ انہوں نے کہا کہ لے جاؤں گی۔ وہ مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ وہاں جب ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا تو اس کے بعد جو ہوا مجھے فنا کر دینے کے لیے کافی تھا۔ پورے راستے میں خاموش تھی اور میری ممانی بھی۔ میرے ماموں نے پوچھا کیا کہا ڈاکٹر نے، کوئی دوائی وغیرہ کا پرچہ دیا ہوگا، مجھے تو میں جا کر لے آتا ہوں۔ تو مامی نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آتے ہوئے تھوڑا سا زہر لے آؤ، اور اگر وہ زہر اس کے لیے نہیں دینا تو پھر خود کھا لو، کیونکہ تمہاری لاڈلی ماں بننے والی ہے۔ مجھے جب سے ڈاکٹر نے یہ بات بتائی میں تو حیران تھی، میرے ساتھ تو کسی کا کوئی ایسا تعلق نہیں تھا۔ ماموں بھی حیران رہ گئے۔ اب میں ان لوگوں کو کیا بتاتی جب ڈاکٹر نے ہی بات کہہ دی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں تو کسی بت کی طرح کھڑی تھی جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے کیا کیا، اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ میرے ماموں نے میری طرف دیکھا، انہوں نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ میں نے کہا ماموں میں تو کچھ نہیں کیا۔ میری مامی نے مجھ پر پھر سے ہاتھ اٹھایا اور ماموں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ مجھے جہان بھر کے تانے دیے گئے، میرے خون کو گندا کہا گیا اور نہ جانے کیا کیا۔ میں سنتی رہی اور یہ دن بھی گزر گیا، اور اگلے دن میری مانی نے ماموں سے پوچھا کہ اب کیا کرنا ہے؟ ماموں نے کہا کیا کر سکتے ہیں، اس لڑکی نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میری ممانی نے کہا کہ میں کسی اور کا گناہ اپنے گھر میں نہیں رکھوں گی، اس نے اسی محلے میں کسی کے ساتھ چکر چلایا ہوگا، اس کو تلاش کروا کے اس کے ساتھ روانہ کر دوں گی۔
جس نے بھی یہ سب کچھ کیا ہے وہ اپنی ذمہ داری لے، پہلے اس کی ذمہ داری لی اور پھر اس کے گناہ کی ذمہ داری لے۔ کل کلاں کو یہ بات کسی کو پتہ چل گئی تو کیا ہوگا؟ جلدی جلدی اس شخص کو تلاش کرو۔ میری ماموں کا کہنا تھا، وہ شخص تو چوک میں کھڑا ہوا ہے نا، اس کی شکل پہ لکھا ہوگا نا کہ میں ہی ہوں، میں جا کر اسے تلاش کر لوں گا۔ تھوڑا سا تو خیال کرو، بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو تم۔ میری ممانی نے کہا، مجھے پتہ ہے کیا کیسے ہوتا ہے، بس بیچ میں تم نہ بولنا۔ میرے ماموں نے کہا، مجھے بولنے کا چھوڑا ہی کہاں، اس لڑکی نے تو بدنام کر کے رکھ دیا مجھے۔ میری ممانی ملکوں کے گھر چلی گئی، جن کی بیٹی کے ساتھ برا ہوا تھا۔ اس نے پورے محلے کا ٹیسٹ کروایا تھا، کہا کہ ایک دفعہ ہماری بھی مدد کر دیں اور پورے محلے کا ٹیسٹ کروا دیں کہ اس لڑکی نے کس کے ساتھ منہ کالا کیا، تاکہ میں اس کو اس کے ساتھ ہی رخصت کر دوں۔ انہوں نے تسلی دی کہ ہم یہ کام آپ کا کر دیں گے، پریشانی والی کوئی بات نہیں، ہم بھی اس طرح پریشانی سے گزرے ہیں، ہم آپ کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ میرے ماموں نے کہا کہ اس طرح یہ بات سارے محلے کو پتہ چل جائے گی، یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا، پتہ چلتا ہے تو چلے، بے شک پتہ چلتا رہے، ویسے بھی پورے محلے میں بھی یہ پتہ ہے کہ ہماری بیٹی نہیں ہے، ہماری عزت کی پگڑی اس کے سر پہ نہیں ہے۔ اب مجھ پہ طرح طرح کے ظلم کرتی، میری ممانی تانے دیتی اور میں خاموشی سے صبر کرتی رہتی، کیونکہ میں خود بھی نہیں جانتی تھی یہ سب کیا کیسے ہوا۔ پھر مجھے وہ رات یاد آئی جس رات میں بے ہوش ہو کر سو گئی تھی، لیکن مجھے کوئی مثبت جواب نہیں مل رہا تھا۔ میری ممانی نے کہا کہ پورے محلے کا ٹیسٹ ہو چکا ہے، جیسے رزلٹ آتا ہے میں تم کو اس کے ساتھ رخصت کر دوں گی۔ میں نے ممانی سے کہا، میں کچھ نہیں جانتی یہ سب کیسے ہوا۔ میں نے ممانی کو آخری دفعہ کہا، ہاں مجھے نہیں پتا میرے ساتھ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، لیکن میرا اللہ جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ میری ممانی نے کہا، اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد تجھے اللہ کا نام بھی نہیں لینا چاہیے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب میرا فیصلہ ہونے والا تھا۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، سوچ رہی تھی کہ اپنی جان دے دوں، اور میں نے کوشش بھی کی، لیکن میری ممانی نے مجھے بچا لیا، مجھے زندہ رکھ کے مارنا چاہتی تھی۔ میں خاموش ہو گئی۔ ملکوں نے میرے ماموں مامی اور مجھے اپنے گھر بلا لیا، اور جو بات انہوں نے بتائی وہ سن کر میرے سر پہ آسمان ٹوٹ پڑا۔ جب ڈی این اے ٹیسٹ کروایا گیا تو ایک فقیر کے ساتھ میچ ہو گیا، جو 5 سالوں سے ادھر محلے میں ہی بیٹھا رہتا۔ میری ممانی نے مجھے اس کے ساتھ زبردستی نکاح کروا کے رخصت کر دیا۔ پہلے تو اس فقیر نے بھی احتجاج کیا، پھر خاموش ہو گیا۔ میری ممانی نے مجھے فقیروں کے ساتھ ایسے رخصت کر دیا جیسے کسی فقیر کو خیرات دی جاتی ہے۔ میری ممانی نے اسے کہا کہ اب تو اسے لے کر سڑک پہ بیٹھ جا یا کسی جھونپڑے میں لے جا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ہمارے پاس اس کو واپس لے کر مت آنا، ہم اس کے لیے مر گئے اور ہمارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ میں نے جاتے ہوئے مانی کو صرف اتنا کہا کہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی اور اپنے اللہ کے پاس پہنچ جاؤں گی تو ان سے آپ کی شکایت ضرور کروں گی۔ میری مانی کو کوئی پرواہ نہیں تھی، خیر میں اس کے ساتھ چل پڑی، لیکن جب وہ مجھے ایک گھر میں لے آیا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ ایک خوبصورت سرکاری گھر تھا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے ایسی حرکت کی کہ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے اپنی داڑھی اتارنا شروع کی، اپنا حلیہ بدلنا شروع کیا۔ جب میں حیران ہو کر دیکھا، وہ کوئی فقیر نہیں، ایک انسان تھا جس کی عمر شاید 25 یا 30 سال ہوگی۔ اس نے کہا کہ میں کبھی فقیر نہیں تھا، بلکہ میرا ایک محکمے سے تعلق ہے، مجھے جاسوسی کرنے کا یہ حلیہ بنا کر اس طرح نوکری کرنی پڑتی ہے اور مجھے اچھی خاصی تنخواہ ملتی ہے۔ یہ گھر بھی آج سے تمہارا، لیکن میں تو نہیں جانتا تھا، اب تم میری بیوی ہو، پر میں یہ پتہ لگا لوں گا کہ تمہاری ممانی نے تمہارے سر کیا کیا۔ تم پریشان مت ہو۔ میں حیران رہ گئی، لیکن شاید میری قسمت اتنی بری نہیں تھی، اچھا انسان تھا، اس کا تو کام یہ تھا کہ لوگوں کی جاسوسی کیا کرتا۔ اس نے جلدی معاملات حل کر دیے اور یہ پتہ لگا لیا کہ میں ماں بننے والی ہیں، بلکہ میری ممانی نے ڈاکٹر کو پیسے کھلا کر جھوٹ بلوایا تھا، اور ملکوں کو بھی جھوٹ بلوایا اور مجھے بیمار کرنے کی دوائیاں کھلائی تھیں۔ جب رپورٹ آنے والی تھی وہاں پر بھی رشوت دے کر یہ سب کچھ کروایا تھا، کیونکہ ملکوں کی ایک عورت میری ممانی کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور میری ممانی کی بہت اچھی دوست تھی، اس نے بھی یہ سب کچھ کروانے میں مدد کی۔ یہ سب کچھ ایک پلان کے تحت ہوا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ صرف میری زندگی برباد کرنے کے لیے ممانی نے اتنا کچھ کیا۔ اس آدمی کا نام افضل تھا۔ اس نے کہا کہ تمہارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، تم میری بیوی ہو، میں بھی تمہارے ساتھ شادی کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جب انہوں نے مجھے پتہ چلا کہ تمہارے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے تو میں خاموش ہو گیا، کیونکہ میں تمہیں وہاں سے نکالنا چاہتا تھا۔ تم ایسے لوگوں میں رہ کے کیا کرتی جنہوں نے تمہاری
عزت کا تماشا بنا دیا، لیکن ہم اس کے محلے والوں کو اصل بات بتائیں گے۔ میں اپنی شناخت کبھی ظاہر نہیں کروں گا، نہیں تو اس طرح میرا کام خراب ہوگا، میری نوکری ہے۔ میں نے اس کی بات کو سمجھا اور اس نے میری۔ ہمارے بیچ فی الحال کوئی بھی تعلق نہیں تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ ہم لوگ ایک دوسرے کے قریب آنے لگے، ہمیں ایک دوسرے پر بھروسہ ہونے لگا اور ہم ایک دوسرے کی عزت دینے لگے اور اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جڑواں 2 بچوں سے نوازا اور وہ 4 سے 5 سال کے ہو گئے ہیں۔ مجھے ایک خبر ملی، میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ تمہارے ماموں اس دنیا سے چلے گئے اور تمہاری مامی کا خیال کرنے والا کوئی نہیں، وہ بہت زیادہ بیمار ہے، محلے کے رحم و کرم پر آ گئی ہے، اگر تم کہتی ہو تو ہم اس سے ملنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل بھی نہیں، میں نے اپنے دل کو مضبوط کر لیا ہے، میں نے اس عورت کا کیا بگاڑا تھا، پھر بھی اس نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ مجھے میرے ماموں کے جانے کا افسوس تھا، لیکن جو اس کے ساتھ ہوا افسوس نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنے شوہر کو کہہ دیا کہ آئندہ اس کا نام بھی مت لینا۔ کسی سے نفرت کر کے اس کی زندگی برباد کر دی اور اس کی کوئی وجہ بھی نہ تھی، تو ایسے انسان کے لیے نیکی کرنے کا دل نہیں کرتا۔